अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर खादिम सोमरो। आज 3 रमज़ान और मेरा साथ दे रहे हैं डॉक्टर अल्लामा मुफ्ती मुनकाद अहमद फैज़ साहब। मैं आपको वेलकम करता हूं। नाज़रीन, आप पिछले प्रोग्राम देख चुके हैं। थोड़े से वक्त में मुकम्मल और मुस्तनद रमज़ान के हवाले से हवाला जात और उन गोशों की तरफ हम जाते हैं जो अमूमन नज़र नहीं आते। और वैसे तो हर आलिम दीन और हर इस्लाम से मोहब्बत रखने वाला शख्स इनकी खोज करता है, देखता है, लेकिन हम भी इसी तरह लेके आते हैं आपके लिए छोटी छोटी मसाइल, छोटी छोटी बातें, ताकि हम इन मामलात को देखें, समझें और रमज़ान की बरकतें समेटने का हमें मौका मिले। आज मुफ्ती साहब, बल्कि मेरे जहन में आया, मैं सबसे पहले सवाल आपसे ये करूँगा कि आप तारीख़ी हवाले से बताएं कि सबसे पहले रोज़ा किसने रखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 3 रमज़ानुल मुबारक है जी। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसके नवाफिल, इबादात और रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। तफ़सीर कुर्तुबी जिल्द 2 सफ़ा 290। इमाम कुर्तुबी बहुत बड़े मुफ़स्सिर हैं और ये पूरी दुनिया इनको मानती है और ये तफ़सीर कुर्तुबी इनकी मशहूर तफ़सीर है। अपनी तफ़सीर में जिल्द 2 सफ़ा 290 पे ये कोट कर रहे हैं तारीख़ी गाल। वो कहती हैं, क़ाल अहलु तारीख़ ये कहती है, अव्वल मन सामा रमज़ान नूह अलैहिस्सलाम, सबसे पहले जो रोज़ा रखा वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने रखा। कब? लम्मा खरजा मिनस सफ़ीना, जब वो अपनी कश्ती से नीचे उतरे, कश्ती से नीचे आए, सवार होके आए, नीचे उतरे, उस वक़्त आपने रोज़ा रखा। सबसे पहले रोज़ा रखने वाले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है। जो उनकी उम्मत पे अजाब आया और आप कश्ती पे सवार हो गए, जब वो अजाब ख़त्म हुआ और कश्ती ज़मीन पर दोबारा आई और आप ज़मीन पे उतरे, तो आपने पहला रखा। ये माशाल्लाह। चले, अब हम दोबारा आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो मुफ्ती साहब, आप ये बताइए कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में क्या, यानी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को कितने और किस किस्म के इनामात से नवाजा है? अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के लिए बहुत ज़्यादा इनामात की बारिश बरसाई है, बहुत ज़्यादा। जिस तरह बारिश जो अल्लाह तबारक व तआला आसमान से बरसाता है, तो इसी तरह इनामात की भी इस तरह बारिश होती है, यानी कोई गिनती नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह। तो अब ये हदीस मुबारक है, तफसीर दुर मंसूर जिल्द 1 सफ़ा 374। इमाम बहकी ने इसको शेबुल ईमान में कोड किया है, जिल्द 8 सफ़ा 145, हदीस नंबर है 3480। ये रिवायत करती हैं, तवील हदीस है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है। कहती हैं कि वलैसा मिन अब्दिन मुमिनिन युसल्ली फ़ी लैलतिन मिन्हा इल्ला कतबल्लाहु लहू अल्फन व खम्समिया हसरतिन बिकुल्लि सजदा, कि अल्लाह तबारक व तआला जब मोमिन बंदा इस रात में इबादत करता है, नमाज अदा करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए हर सजदे के बदले 1500 नेकियां अता फरमाता है। हर सजदे के बदले, हर सजदा, एक सजदा देगा तो 1500 नेकियां अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। ये पहला इनाम। व बना लहू बैतन फिल जन्नत मिन याकूतिही हमरा, दूसरा इनाम कि अल्लाह तबारक व तआला सुर्ख याकूत से जन्नत में एक घर बना देता है। सुभान अल्लाह। उस कायम और साइम के लिए, जो रात को क़याम करता है, जो दिन को रोज़ा रखता है।
یہ دوسرا انعام. تیسرا انعام لہا ستون الف باب، اور جو وہ گھر بناتا ہے، وہ جو گھر ملتا ہے، جو الاٹمنٹ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنتی کو، جنتی کو، اس کو جو گھر دیتا ہے اس کے دروازے کتنے ہیں؟ لہا ستون الف باب، اس کے 60,000 دروازے ہیں. سبحان اللہ. اب دیکھیں ایک گھر ہے، کتنا گھر، اتنا بڑا گھر ہوگا، اللہ اتنا بڑا گھر ہوگا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے جو دروازے ہیں، جو جنت کے جو انعام سے نوازا ہے، 60,000 دروازے ہیں اس کے، اس گھر کے 60,000 جو دروازے یاقوت سے بنایا، جو یاقوت سے بنایا گیا. سبحان اللہ. فیہا قصر من ذہب، اور اس میں ایک جو ہے سونے کا محل بھی ہے. سونے کا محل، اسی یاقوت کے محل کے اندر ایک اور محل. ایسا محل ہے کیا؟ سونے کا ہے. سبحان. اور اب اس سے پہلے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جنت میں صرف ایک لفظ آتا ہے ہنٹر، جس کو سٹک کہتے ہیں، مارنے والی جی. چھڑی کہتے ہیں. ایک چھڑی جتنا بھی جنت میں اگر جگہ مل جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا کو اکٹھا کرو، یہ ساری دنیا کم ہے، وہ صرف ایک چھڑی جو ہے، ایک سبحان اللہ. وہ جو جگہ ہے زیادہ ہے، وہ زیادہ ہے. سبحان اللہ. وہ جگہ بہت زیادہ ہے. تو اسی لیے ایک جو ہے محل سونے کا، موشہن بیاقوت ہی حمرا، جو سرخ یاقوت سے جڑا ہوگا، سبحان اللہ. سرخ یاقوت سے جڑا ہے. فَإِذَا صَامَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِّن رَمَضَانِ غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ، جب وہ معاہد، وہ مومن، وہ صائم، وہ قائم، جب وہ ایک روزہ رکھتا ہے تو اس کے ایک روزے رکھنے کے بدلے اس کے سارے گناہ معاف. سبحان اللہ. یہ انعامات ہیں. اور انعام الا مثل ذالک یوم من شہر رمضان، یہ سارے رمضان میں ایک ایک روزے کے بدلے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات عطا فرماتے رہیں گے. واستغفر له كل يوم من 70,000 ملک من صلاة الغداء الى ان طواری بالحجاب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اتنا انعامات نواز رہا ہے کہ اس کے لیے واستغفر له كل يوم 70,000 ملک، 70,000 فرشتے صبح سے لے کے غروب کے طلوع، جس وقت سورج غروب ہو رہا ہے، سورج کے غروب ہونے تک صبح سے لے کے 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. سبحان اللہ. اے اللہ ان کو بخش دے، اے اللہ ان کو بخش. 70,000 فرشتے. وَقَانَ لَهُ بِكُلِّ سَجْدَةٍ يَسْجُدُهَا فِي شَهْرِ رمضان بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ شَجَرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندہ موحد مومن جو روزہ رکھ رہا ہے، پھر ایک سجدہ دے رہا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سجدے کے بدلے شجرہ، ایک درخت عطا کرے گا اس کو. ایک سجدے کے بدلے درخت، ایک سجدہ دے گا. اس ایک سجدے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک درخت جو ہے اس کو دے گا. اس کے لیے ایک درخت ہوگا. وہ درخت کیا ہے؟ کتنی مسافت ہے، کتنا لمبا ہے. یسیر الراکب فی ظلها 500 عام، کہ ایک سوار، پیدل نہیں، ایک سوار اس کی سائے میں، اس کے سائے میں کتنا چلے گا؟ 500 سال تک چلے گا. ایک سوار اس کے سائے میں 500 سال چلتا رہے گا. اتنا وہ لمبا درخت ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی 500 سال چلتا رہے تو اس کے سائے میں رہے گا. جی، اس کے سائے میں. سبحان اللہ. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر انعامات. ایک روزے کی فضیلت اتنی ہے، ایک سجدے کی اتنی ہے، اس حساب سے ایک روزے کی فضیلت. اور انسان تسبیح بھی پڑھتا ہے، رکعت میں کھڑا بھی ہوتا ہے. تو اس حساب سے پھر پورے رمضان میں جب ہم عبادات کرتے ہیں تو ایک رکعت کی ایک تسبیح کا، سجدے کا تو آپ نے بتا دیا کہ ایک سجدے کا اتنا ہے، تو اس کا کتنا ہے، کتنا مطلب اجر جزائے دے گا یا اجر دے گا اللہ ہمیں. تو ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور
مشہور مفسر بھی ہیں، مشہور، اتنے مشہور ہیں کہ جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ 22 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگتے ہوئے زیارت کی. سبحان اللہ، جاگتے ہوئے 22 دفعہ. سبحان اللہ. کیا جو 22 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگتے ہوئے زیارت کر رہے ہیں، تو وہ اب اپنی تفسیر در منصور جلد 1 صفحہ 377 میں وہ بتا رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام یوما من رمضان فسلم من ثلاث، کہ جو شخص ایک روزہ رکھتا ہے رمضان شریف کا، صرف ایک روزہ، لیکن وہ آگے شرط بھی ہے فسلم من ثلاث، اور وہ 3 چیزوں سے بچ جائے، 3 چیزیں محفوظ رکھے. 3 چیزیں کو محفوظ کون کون سی رکھے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اپنی زبان کو محفوظ رکھے، اس زبان کو کنٹرول کرے، زبان کو محفوظ کرے. دوسرا بطن، پیٹ ہے، پیٹ کو محفوظ کرے. تیسرا ہے شرمگاہ، اور ساتھ ان 3 کی بھی ضمانت دے. روزہ رکھے اور ایک روزہ اور ان تینوں کی ضمانت دے دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ضمنت لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سبحان اللہ. اب رسول اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دے رہے ہیں. دوسری روایت کہ رمضان شریف کا جو روزہ ہے، رمضان شریف میں جو عبادات ہیں، تسبیح ہیں، رکوع ہیں، ایک ایک رکوع، ایک ایک تسبیح، ایک ایک روزے کے بدلے کتنا مزید اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں. تو اس کو پھر امام جلال الدین سیوطی نے جلد 1 اپنی تفسیر در منصور میں جلد 1 صفحہ 377 میں بتا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، صوم یوم من رمضان، رمضان کا ایک روزہ افضل من 1000 یوم، 1000 دن کے روزے سے افضل ہے. کم نہیں ہے، افضل ہے، برابر بھی نہیں ہے، افضل ہے. وَتَسْبِيحَةُ فِي رَمَضَانِ أَفْضَلُ مِنْ 1000 تسبیحہ، اور اس کی ایک تسبیح پڑھنا، جس ہم تسبیح بنائی ہوئی ہیں 100 دانے ہیں جی، وہ ایک تسبیح اگر ہم پڑھ لیں تو 1000 باقی ایام میں، رمضان سے ہٹ کے باقی ایام میں 1000 تسبیحات سے زیادہ افضل ہے. اور اس کا جو رکوع ہے وَرَقَعَةٌ فِي رَمَضَانِ أَفْضَلُ مِنْ 1000 رَقَعَات، اور اس کا جو ایک رکوع ہے رمضان شریف میں، جو روزے دار صائم قائم جو خالصتاً ایمان اللہ کی رضا کے جو رکھ رہا ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اجر دیتی ہے. امام نخعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس کا ایک جو رکعت ہے افضل من 1000 رکعات، 1000 جو ہے باقی ایام میں رکعت سے افضل ہے. سبحان اللہ. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر انعامات کی بارش. جی ناظرین، آپ نے ایک رکعت، ایک سجدہ، ایک روزے کے جو صرف اللہ کے لیے رکھا گیا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. تو ہم سوچیں، ہم جب دنیا میں کسی بھی کے لیے کام کرتے ہیں اور وہ اگر خوش ہو تو ہمیں انعام سے بھی نواز دیتا ہے. تو اس ذات باری تعالیٰ کی طرف دیکھیں جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. اگر ہم خالصتاً روزہ، رکوع، سجود اسی کے لیے کر رہے ہیں تو پھر یہ تو انعامات وہ ہیں جو ہمیں معلوم ہے. خوش ہو کر اللہ پاک ہمیں کتنا نوازتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، کیونکہ وہ رحیم بھی ہے اور کریم بھی. میں اس پروگرام سے اجازت چاہنے سے پہلے آپ سے ایک عرض کرنا چاہوں گا. کرونا کے حوالے سے حالات بالکل ابتر ہیں. تازہ دہاڑی کرنے والے اور چھوٹے روزگار والے، چاہے وہ چھوٹا دکاندار ہی کیوں نہیں تھا، کافی پریشان ہیں. ہمیں اس رمضان میں یہ بھی ضرور سوچنا ہے کہ اپنے پڑوسی اور
کسی اور شخص کہیں بھوکا نہ رہ جائے. جس طرح نماز، روزہ، رکوع و سجود کے درجات بڑھ جاتے ہیں اس مہینے میں، تو صدقات دینے سے اس کا بھی اجر ضرور بڑھے گا. اپنے ارد گرد دیکھیے گا. اللہ آپ کو اور مجھے اپنی امت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام.